हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड. आज हमारी माइग्रेशन सीरीज़ की दूसरी एपिसोड है जिसमें हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की चीज़ों की बात करेंगे. बहुत दफ़ा आपने देखा है कि हम लोग जो इलीगल लोग पाकिस्तान से जाते हैं और बड़ी हॉरिफिक किस्म की स्टोरीज़ जो हैं वो हम लोग सुनने में हमें मिल जाती हैं, बट उसके बाद का जो हिस्सा होता है वो आपको बहुत ज़्यादा मीडिया पे या न्यूज़ में या डिजिटल पे नहीं नज़र आता. बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपने TCM के ऊपर डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ भी हमने काफ़ी की हैं, जो लोग अपनी मर्ज़ी से आते हैं और जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं. ये एक ऐसी चीज़ है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर बहुत कम बात हुई है, तो वी थॉट कि वी इनवाइट समवन जो इस पे बड़ा क्लोजली काम कर रहे हैं. टुडे वी हैव फैसल साहब विद अस. सर, थैंक यू सो मच. Thank you so much, Talha, for having me today. सो यू आर अ माइग्रेशन एडवाइज़र एट GIZ. Yes, हमारा JZ में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें से एक प्रोजेक्ट है ग्लोबल प्रोग्राम फॉर सेंटर्स फॉर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, ZME उसका एब्रीवेशन नेम है. मैं उसमें एज ए एडवाइज़र फॉर माइग्रेशन के तौर पे काम कर रहा हूँ. और कितना अर्सा हो गया आपको इधर? JZ में मुझे 4.5 years हो गए. ओके. और माइग्रेशन से आपका सबसे पहला ताल्लुक कब बना, वेदर इट्स इलीगल या जनरली अबाउट द टॉपिक? आई एम श्योर आपने भी बचपन में या जवानी में बहुत सी स्टोरीज सुनी होंगी. बेशक ऐसे ही है. और मैं इसमें काम करना स्टार्ट किया जब जुलाई 2020 में हमारा MOU गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हुआ, जो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ. और उससे पहले भी हम बचपन से स्टोरी सुनते आ रहे हैं. हमारी फैमिलीज़ में हर किसी की फैमिलीज़ में कोई ना कोई एक शख्स होता है जो बाहर गया होता है. वो जब बाहर जाता है तो बहुत सारी अट्रैक्शंस पैदा हो जाती हैं. जब वो वहाँ पे जाके कामयाब होता है तो उसके बाद घर में हालात चेंज होना शुरू हो जाते हैं. बड़ा TV, बड़ा फ्रिज, बड़ी चीज़ें, तो वो एक मोटिवेशन के तौर पे भी शुरू से हम लेते आ रहे हैं. बट जब मैंने इस प्रोजेक्ट में पर्टिकुलरली काम करना स्टार्ट किया तो वहाँ जाना भी मुश्किल है, बट ज़्यादा मुश्किल मेरे ख्याल में ये है कि जब वहाँ से लोग वापस आते हैं तो उनके लिए इससे पहले जब हमने काम स्टार्ट किया तब तक तो ऐसा कोई सर्विसेज नहीं थी जो कि उन लोगों को प्रॉपर गाइड कर सकें, या उनके लिए कोई ऐसी सहूलियात नहीं थी. तो उसमें बहुत कुछ है जो अभी इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है, ख़ासतौर पे जो जर्मनी से आते हैं, या वो वॉलंटरी भी उनके पास ऑप्शन मौजूद है. अगर वहाँ पे उनकी जो लीगल सेटिंग है वहाँ पे नहीं हो पा रही, देन दे कैन चूज़ एंड ऑप्ट टू कम ऑन वॉलंटरी बेसिस. और जब वो वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से वापस आते हैं तो एक डिग्निफाइड मैनर में उनके पास बहुत सारी सहूलियात हैं. ये ना सिर्फ जर्मनी, UK, बल्कि दूसरे मुल्कों की तरफ से भी इसमें काफ़ी डिफरेंट सहूलियात मौजूद है. लेकिन जब पाकिस्तान की हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो पाकिस्तान में जब ये लोग वापस आ जाते हैं तो हमारा इदारा है उसका पाकिस्तानी जर्मन फैसिलिटेशन रीइंटीग्रेशन सेंटर, JZ का डेडिकेटेड सेंटर है जो 360 माइग्रेशन सर्विसेज के ऊपर काम कर रहा है. उसमें हमने पिछले 4 सालों में बहुत ज़्यादा रीइंटीग्रेशन के ऊपर काम किया. अच्छा, बिफोर सॉरी वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ यू नो कि आप लोगों के प्रोजेक्ट्स क्या हैं, आपने काफ़ी लोगों से बात आई एम श्योर की होगी जो जाना भी चाह रहे हैं, बट स्पेशली जो आते हैं उनकी कहानियाँ भी आपने सुनी होंगी. हम लोगों ने खुद डॉक्यूमेंट की, हम लोग बल्कि टर्की एक दफ़ा हमारा जाना हुआ तो वहाँ जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उनके साथ हम लोगों ने एक एक्सक्लूसिव सीरीज़ की. सो आपका ज़ाती क्या एक्सपीरियंस है, अगेन स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट पे जो लोग आ जाते हैं अपनी मर्ज़ी से, लाइक व्हाट आर देयर सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन? ऑब्वियसली पैसा एक है, बट उसमें गाइडेंस का कितना है? कितने लोगों को असल में पता ही नहीं था कि वो करने क्या जा रहे हैं, किस उससे गुजरना है. सो ओवरऑल लाइक आपको क्या लगता है कि लोग जब यहाँ से जाते हैं तो उस पूरी चीज़ के अंदर फाइनेंशियल उसके अलावा और क्या क्या मतलब रीजंस हैं? जाने की मोटिवेशन तो बहुत सारी हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ज़्यादातर अगर आप हमारी जो माइग्रेशन हब्स हैं पाकिस्तान में, पंजाब में अगर बात करें पर्टिकुलरली, तो गुजरात, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, लाहौर, और मोस्टली ये 4 सालों में हमने ज़्यादातर जो काम किया वो इन्हीं लोगों के साथ किया. और तो मोटिवेशन उनमें गुजरात में जिन गाँव में भी मैं गया हूँ, जब मैंने भी विज़िट किए तो स्टोरीज़ में ये था कि जब एक गांव से एक बंदा बाहर गया, उसने हालात चेंज हुए तो दूसरों को भी मोटिवेशन मिली. अब वो वापस वहाँ पे चले गए तो गए, लेकिन वहाँ पे सेटलमेंट उनकी नहीं हो पा रही है. वहाँ पे उनको लीगल जो एक PR है, परमानेंट रेजिडेंस है, या बाकी चीज़ें वो उनको नहीं मिल पा रही. दिन ब दिन मुश्किल भी हो रहे हैं हालात, जाहिर है. और गाइडेंस इसमें उनके पास एक तो जाने के हवाले से नहीं होती और वापस आने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मालूमात उनके पास नहीं होती. बहुत सारे ऐसे फियर्स हैं
جن کے اندر وہ اور خاص طور پہ افواہیں بہت ساری گردش کر رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ ڈر بیٹھا ہوتا ہے. ہمارا جرمنی کے خاص طور پہ جو واپس آ رہے ہوتے تو ان کے ساتھ ایک پری ڈپارچر کال ہوتی تھی, اور یقین مانیں سب سے زیادہ جو میجک ہوتا تھا وہ اسی پری ڈپارچر کال کے اندر ہوتا تھا, کہ ان لوگوں کو یقین آ جاتا تھا کہ ایٹ لیسٹ جب ہم پاکستان جائیں گے, کیونکہ یقین ان کو وہ گمان میں بھی نہیں کر سکتے تھے کہ پاکستان جب جائیں گے تو انہیں کوئی ریسیو کرنے کے لیے یا ان کو کوئی بزنس سیٹ اپ کرنے کے لیے, باقی چیزیں کرنے کے لیے کوئی ان کو سپورٹ کرے گا. PGFRC جو پاکستانی جمع فیسیلیٹیشن ری انٹیگریشن سینٹر ہے, اس کے تھرو ہم نے جو ایک تو ان کے بزنس پلان بننے کے علاوہ ہر بندے کی جو اصل میں نے بتایا نا کہ جو میجک ہوتا ہے وہ ہمارے کاؤنسلنگ سیشن جو ہوتا ہے ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ رینج آف سروسز ہیں. صحیح. ہم اس کے ساتھ دیکھتے تھے کہ ہم اس شخص کو کہاں پہ میچ کر سکتے ہیں. سو نارملی آپ کا پروسیس کیا ہوتا ہے کہ لیٹس سے کہ یہاں سے لوگ الیگل چلے گئے, کوئی پکڑا گیا, کوئی خود آنا چاہ رہا ہے, لائک واٹس دا فرسٹ سارٹ آف اسٹیپ اگر کسی نے بھی آنا ہے؟ دیکھیں ہمارا ای میل ایڈریس موجود ہے, ہمارا جو PGFRC کا نمبر ہے وہ موجود ہے. اوورسیز جو ہمارا امپلیمنٹنگ پارٹنر ہے جس کی بلڈنگ میں ہی ہمارا یہ آفس بھی ہے, نہ صرف لاہور میں بلکہ اسلام آباد میں بھی, جو ان کا ہیڈ آفس ہے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن, اس کے اندر ہمارا دفتر موجود ہے. جو ایڈوائزری ڈیسک ہے وہ اسلام آباد میں ہے اور ڈیڈیکیٹڈ سینٹر لاہور میں ہے. دونوں کے نمبرز ہمارے ویب سائٹس پہ بھی موجود ہیں, اور اس کے علاوہ اس کی فیس بک کے اوپر بھی ہماری موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت ساری ریڈیو کمپینز بھی کرتے رہے ہیں جس کے تحت ہم یہ معلومات دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں کہ آپ ہم سے رابطہ کریں, اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح سے آپ کو کون سے معیار میں پٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور اس کے بعد پھر جب لوگ آپ کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں, اور وہ آپ کو صرف جرمنی فوکسڈ زیادہ لوگ کر رہے ہیں یا از اٹ لائک EU اوور آل؟ دیکھیں پاکستان سے جو ابھی تک کے نمبرز ہم نے دیکھے ہیں, اراؤنڈ 70 to 80% لوگ ہمارے گلف اسٹیٹس میں گئے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 4 سال پہلے جب کووڈ پینڈیمک آیا تو اس میں ہم اس کے لکیلی ہم اس جو وہ پورا پینڈیمک چل رہا تھا اس کے بالکل درمیان میں ہم نے اپنے MOU بھی کیا, اور اس میں بہت سارے لوگ پھر واپس آنا اسٹارٹ ہو گئے تھے. اراؤنڈ کوئی 96,000 پاکستانیز تھے جو اس 4 سے 6 ماہ میں واپس آئے. صحیح. ٹھیک ہے, اب وہ واپس تو آ گئے. اور ان میں سے ڈیپورٹ کتنے ہیں اور والنٹیئر کتنے ہیں؟ والنٹری یہ دیکھیں آنا سب نے واپس تھا اس ٹائم پہ, اور اس واپس آنے کے پیچھے بھی بہت ساری موٹیویشنز ہیں. فار ایگزامپل فیملی ری یونین ہے, واپس آ کے اپنا ملک اپنا دیش, ہم نے جو اس کے اوپر اپنی ہماری ٹیگ لائن تھی وہ یہ تھی کہ اپنا وطن اپنا کاروبار, جس میں ہم نے مختلف جو چھوٹے کاروبار ہیں ان کی سیٹ اپ میں لوگوں کو پوری طرح اسسٹ کیا, سپورٹ کیا اور گائیڈ کیا. نہ صرف گائیڈ کیا بلکہ ان کو ہم نے ان کائنڈ سپورٹ بھی دی تاکہ وہ اپنا کاروبار کامیابی سے اسٹارٹ کر سکیں. اس میں یہ تھا کہ چوائس اس وقت تو کیونکہ وہاں پہ بھی سب کچھ بند ہو رہا تھا. کورونا کے دوران جو خاص طور پہ ہمارے UAE گلف اسٹیٹس یعنی سعودی عربیہ یا ان جیسے ملکوں سے جو پاکستانی واپس آئے, وہ الٹیمیٹلی ان کی جابس چلی گئی تھیں. تو کائنڈ آف یو کین سے دیٹ کہ وہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی کہ وہ وہاں پہ مزید رکتے, نہ ہی کوئی موٹیویشن تھی. تو they had to come back to Pakistan. So before we go into the specific, like so let's say آپ لوگوں نے ایک بندہ آ گیا, اس نے آپ کو ریچ آؤٹ کیا, آپ لوگوں کی ایک ایڈوائزری کال یا ایک انیشیل کال ہوئی, اور اس بندے نے کہا جی آئی وانٹ ٹو رجسٹر مائی سیلف اینڈ آئی وانٹ ٹو لرن کچھ, تو اس کے بعد کتنے پھر پروگرامز ہیں جن کے اندر آپ ان لوگوں کو پھر پلیس کر رہے ہیں؟ وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور ووکیشنل ایک جیسے آپ نے کہا جو جادو ہو رہا ہوتا ہے, یہ جو سمجھ لیں کہ ہماری ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے وہ ہماری کنسلٹیشن کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. انیشیل کنسلٹیشن کے بعد ضروری نہیں کہ ہم دوبارہ بھی کنسلٹیشن کرتے ہیں, اور ہم یہ بھی انالائز کر رہے ہوتے ہیں کہ شخص کو کتنی ضرورت ہے سائیکو سوشل سپورٹ کی بھی. ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈ سائیکائٹرسٹ موجود تھے جن کو ہم ریفر کر دیتے تھے, ایسے لوگ جنہوں کو ضرورت ہوتی تھی. اور یہ ایک پوری انزائٹی اور ٹراما تھا اسٹارٹنگ فرام COVID-19 کے دوران جو لوگ واپس آئے, اس کے بعد بھی جن لوگوں اگر وہ اپنی چوائس سے بھی واپس آ رہے ہیں تو انہیں بہت سارے فیئر ہوتے ہیں. خاص طور پہ ایک تو یہ فیئر سب سے بڑا ہوتا ہے کہ جو پاکستان آ جاتا ہے اس کو دوسرے جو پیئرز ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کی طرف سے سننے کو ملتا ہے کہ یہ ناکام ہو کے واپس آیا, سم تھنگ لائک دیٹ. تو
انٹرسٹ بہت سارا لوگوں کا ہوتا ہے, لیکن اس کو مینٹلی کتنا ہینڈل کرنا ہے, کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. تو ہم خود بھی اور ہمارے ساتھ جو سائیکاٹرسٹ موجود تھے ان کے تھرو ہم ان کو پہلی چیز تو سائیکولوجیکل سپورٹ جو فرسٹ ایڈ ٹول کٹ ہے وہ ان کو دی جاتی تھی کہ آپ اپنے آپ کو اس کسی بھی طرح کے جو اسٹگما ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں, کہ آپ واپس آئیں تو یو آر ناٹ اے فیلئر اینڈ یو ہیو اینڈ لیس اپرچونیٹیز اینڈ آپشنز ہیئر ان پاکستان. اپنے بچوں کے پاس رہ کے, اپنی خاندان, اپنی فیملی کے ساتھ رہ کے آپ بھی یہاں پہ بہت کچھ ایسا ہے جو کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ لوگوں کے پھر پروگرامس کون کون سے ہیں جن میں لوگ آ کے جوائن کر لیتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں, ڈفرینٹ اسٹریمز ہیں. فار ایگزامپل پہلی چیز ہے کہ ہم ان کو شارٹ ٹرم میئرز جو ہمارے کوالیفیکیشن میئرز ہیں ان میں, جیسے اگر کوئی وہاں پہ گلف سعودیہ میں آلریڈی کام کر رہے تھے, بہت سارے لوگ ایسے تھے جو واپس جب آئے تو ان میں زیادہ نمبر ان کا تھا جو الیکٹریشین, میسن, پلمبر, کارپینٹر کے طور پہ وہاں پہ کام کر رہے تھے, لیکن کاروبار کرنے کی وہ نوکری کرتے آئے ہیں ساری عمر, تو ان کو کاروبار کی کوئی اتنی معلومات نہیں تھی. تو 3 دن کی اسپیشل ٹریننگ ہم نے ڈیزائن کی انٹرپرینیورشپ کے اوپر, بزنس ڈیولپمنٹ کے اوپر اور مینجمنٹ کے اوپر. یہ پوری ٹریننگ ہم نے ان کو پرووائڈ کی. اس کے بعد ان کو ایز پر دیر اسکل سیٹ, فار ایگزامپل اگر کسی نے میسن کا کام کیا تو اس کو میسن کی ٹول کٹ مل گئی, الیکٹریشین کا کام کیا, اور اس ٹول کٹ میں سارے ایسے اوزار موجود ہیں جن کے تحت وہ امیڈیٹ بیسس پہ یہ لوگ اپنا کام کر سکتے ہیں. فزیکل ٹول کٹ جس میں, ٹھیک ہے, یس, ود آل دا نیسیسری ٹولز وچ آر ریکوائرڈ فار دیم. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی جاب میں انٹرسٹڈ ہیں, زیادہ تر پاکستانی جو واپس آتے تھے ان کا انٹرسٹ ہوتا تھا کہ وہ اپنا کوئی چھوٹا سا کاروبار اسٹارٹ کر لیں, لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو جاب کرنا چاہتے تھے. ان کے لیے ہم نے امپلائبلٹی اسکلس ٹریننگ, سی وی رائٹنگ کی, سافٹ اسکلس ٹریننگ وہ ارینج کی. پھر اس کے علاوہ ایک سیلس میں جاب کے لیے ہم نے شارٹ ٹرم جو ایک میئر تھا ہمارا, آرٹ آف سیلنگ کی ایک ٹریننگ تھی, وہ ہم نے ڈیزائن کی, وہ کروائی. اور پھر اس کے بعد جو دوسری ایک ٹیئر آ جاتا ہے ہمارے پاس رینج آف سروسز میں, وہ تھا ووکیشنل ٹریننگز. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ یونیک میئر تھا. ہمارا ایکٹیویٹ پروجیکٹ ہے, اس کے تحت ہم ڈفرینٹ لیبر مارکیٹ سروس کرتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں اس وقت کون سی ایسی ٹریڈز ہیں جن کے اندر کام کروایا جا سکتا ہے, ان کو اس کی اسکل دی جائے. زیادہ تر جو پاکستانی واپس آ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی اتنی اسکل نہیں ہوتی پرٹیکولرلی, تو اس اسکل کو پہلے ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کی جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کو کیا جائے. فار ایگزامپل ہم نے سولر پی وی سسٹم ٹیکنیشین ٹریننگ, یہ 1 ماہ کی ٹریننگ ہم نے ڈیڈیکیٹڈلی کروائی. کولینری آرٹس کی ٹریننگ ہے, اور یہ پورا 1 مہینہ. یس, اور یہ پورا مہینہ ایک تو جو پاکستان میں ٹاپ ادارے ہیں اس جگہ سے ان کی ٹریننگ فری آف کاسٹ, اور ان کی رہائش کی جو پورا انتظام ہے وہ بھی ہم نے فری آف کاسٹ ان کو دیا. سو لیٹس سے اگر آپ نے کہا کہ جیسے کوئی بھی اسکل لیں تو اس میں آپ لوکل پارٹنرز پھر آپ کی آرگنائزیشنس ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری میں ایکسپرٹس جو انسٹیٹیوٹس ہیں, جو یہ فار ایگزامپل ایتھم ایک ادارہ ہے, انفینٹی اسکول آف انجینئرنگ ہے, جہاں سے ہم نے موٹر سائیکل موٹر سائیکل مکینک کی ٹریننگ ہم نے وہاں سے کروائی ہے, انفینٹی اسکول آف انجینئرنگ سے. پھر یہاں پہ سولر پی وی سسٹم ٹیکنیشین JZ نے ایک دوسرا ایک پروجیکٹ ہے, اس نے سینٹر آف ایکسیلنس بنائے ہیں. ٹھیک ہے. پنجاب میں جو لاہور میں مغل پورہ میں ٹیپٹا کا ادارہ ہے, تو وہاں سے ہم نے یہ والی جو ٹریننگ ہے سولر پی وی سسٹم ٹیکنیشین کی وہاں سے ہم نے کروائی. اور اس کے بعد ان سب جو ٹریننگس تھیں ایز پر دا ٹریڈ ہم نے کسٹمائزڈ اور فلی اکوپ جو ایک پوری ٹول کٹ ہوتی ہے, جیسے موٹر سائیکل مکینک کو, اور ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ نہیں کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا. ٹریننگ کے دوران 24/7 ایک تو ان کے پاس فیسلٹی موجود تھی. ٹریننگ کے دوران ان کے بزنس پلان بنائے گئے. بزنس پلان کے اوپر ان کے ایک کنسلٹنٹ ڈیڈیکیٹڈلی نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا, انالائز کیا. پھر ہر بندے کی ہم نے کوشش کی کہ ہر انسان کی نیڈس وسینٹی ڈفرینٹ ہے, وہ جس ایریا سے آیا وہاں پہ وہ کیا ویلیو ایڈ کر سکتا ہے. اس ایریا میں رہ کے یہ نہ ہو کہ مائگریشن کر کے وہ واپس تو آیا ہے, لیکن ری انٹیگریشن کے ٹائم پہ پھر اسے کسی بڑے ہب میں جانا پڑے, تو کیا وہ اپنے جو ایریا ہے اس ایریا میں وہ کیا کام کر سکتا ہے. تو اس کے مطابق ہم نے اس کو اپنے جو ووکیشنل ٹریننگ میں اس میں پٹ کیا. اور اس کے بعد جیسے گجرات میں اس وقت ہے, تو جیسے کولینری آرٹ کی ٹریننگ کی, اس کے بعد ایک فلی کسٹمائز اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ایک فوڈ کارٹ ہے وہ ہم نے ان کو ہینڈ اوور کی.
اور وہ اپنا کام. کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ایک بندہ باہر سے جب آ رہا ہے آئیڈیلی تو یہی ہوتا ہے نا کہ یا زیادہ تر کہ وہ آ کے کوئی اور نوکری ڈھونڈ لے گا, بٹ آپ جب اس سے بتا رہے ہیں کہ نہیں ہم تمہیں ٹریننگ بھی دیں گے تو میں یہ لگا کے بھی دے, تو وہ تو پرابلی کہتا ہوگا کہ جی یہ بھی کوئی اسکیم ہے. اسکیم شروع میں تو ہمیں لوگوں کو لٹرلی کنونس کرنا پڑتا تھا اس چیز کے لیے کہ, اور پھر جب لوگوں کو ایک دفعہ جب کولینری آرٹ کی ٹریننگ تھی جو ہم نے پہلی دفعہ کروائی, اور اس کے بعد تو جیسے وہ انفارمیشن جنگل کی آگ کی طرح پھیلی کہ ایک ادارہ ایسا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت ساری دعائیں بھی اس سے سمجھی کہ لوگوں کی زندگیوں میں واقعی میں بہت زیادہ فرق پڑا. جو ابھی میں بزنس ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ کروا رہا کا ذکر کیا, تو اس ٹریننگ سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور کامیابی سے اپنے جو کاروبار ہیں ان کو سٹارٹ کیا. ایک ہماری ویب سائٹ ہے startfinder.com.de. startfinder.de کے اوپر اس وقت یہ ساری سکسیس اسٹوریز بھی پڑی ہیں جن لوگوں نے وہ ٹریننگ حاصل کی. اور اس کے بعد ایسی کون سی اسٹوری ہے جو آپ کو قریب سے آپ نے دیکھی ہو یا مطلب آپ کے سامنے ہو ابھی بھی؟ میں چونکہ شروع سے اس پروجیکٹ کے ساتھ اٹیچ ہوں تو میری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی اس کے ساتھ ہے. اور جب آپ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں ہمارے لیے, یہ جیتے جاگتے انسان ہیں جنہوں نے سیکریفائس بھی کیا, اپنی زندگی کا قیمتی حصہ باہر گزار کر آئے, اور واپس آنے کے بعد جب وہ اپنا آپ کھولتے ہیں, جب ہم کاؤنسلنگ سیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارے پاس پاکستانی جرمن فیسیلیٹیشن ری انٹیگریشن سینٹر کے اندر کاؤنسلنگ رومز ہیں. تو کاؤنسلنگ پارٹس کے اندر یہ ہم رومز میں جب ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنا جو دل کھولتے ہیں, تو پھر اس کے اندر بہت ساری کہانیاں ایسی ہیں. آف کورس ہم سارا کچھ شیئر بھی نہیں کر سکتے, بٹ خوشی تب ہوتی ہے. جیسے ایک ہمارے کلائنٹ ہیں, ان کی سٹوری بھی آپ کو نظر آ جائے گی, محمد شاکر. تو شاکر بھائی کی گجرات کے وہ ایک دور افتادہ گاؤں میں انہوں نے نہ صرف ایک بزنس سٹارٹ نہیں کیا, انہوں نے ایٹ دا سیم ٹائم 4 بزنس سٹارٹ کیے. ٹھیک ہے, ان کے پاس دکان تھی, جرمنی سے یہ واپس آئے. ان کے پاس کافی بڑی شاپ تھی, تو ان میں انہوں نے جوتے کی دکان, اس کے علاوہ آٹا چکی جو اس علاقے کی ڈیمانڈ تھی کہ آٹا, اس کا ساتھ ساتھ انہوں نے جو سمپل ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہوتا ہے وہ سٹارٹ کیا. تو یہ 3 سے 4 کاروبار کو ایک ساتھ مکس کر کے انہوں نے نہ صرف اپنے لیے روزگار بلکہ اپنے ساتھ ساتھ بہت سارے دوسرے لوگوں کے لیے بھی روزگار کا بہترین بندوبست کیا. اور اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ جو انٹرسٹ ہے لوگوں کا وہ کس قسم کی ٹریننگ یا کس قسم کے سورٹ آف اسکل سیٹ کی طرف زیادہ ہوتا ہے؟ اس وقت سولر میں جو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, یا وہ آپ لوگ بتا دیں کہ نہیں اس بندے کو میرے خیال سے ادھر موو کرائیں, یا دیکھیں یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک طرح کی پروفائل میچ میکنگ ہوتی ہے کہ ادھر وہ بندے, اب سولر میں جو ہم لوگ لیتے ہیں ان کے پاس کچھ نہ کچھ الیکٹریکل ایکسپیرینس ضرور ہونا چاہیے اسٹارٹ میں. نہیں بھی ہے تو کیا ان کی کچھ اس میں انٹرسٹ ان لوگوں کا اپنا کتنا ہے. زبردستی تو آپ کسی کو کچھ بھی نہیں سکھا سکتے, نہ اس سے کروا سکتے ہیں. بٹ ہم نے ابھی تک جو ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہم سے جنہوں نے سولر کی ٹریننگ لی ہے وہ اس وقت بہت بڑے بڑے پروجیکٹس, گورنمنٹ کے پروجیکٹس, گورنمنٹ کے اسکولوں کے پروجیکٹس ہیں ہمارے ٹرینیز جو کر رہے ہیں. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کیونکہ آلریڈی ان کے پاس ایکسپوئر ہوتا ہے. جو بندہ باہر سے رہ کے آیا نا طلحہ, اس نے دنیا کو چکھا ہے, اس نے ایکسپیرینس کیا ہے, چیزوں کو قریب سے دیکھا ہے, تو اس کے پاس وہ ایک آپشن, ایک اپرچونٹی یہ ضرور ہوتی ہے کہ اس کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو لوکل جو پاکستانی اس سے تھوڑا سا ایک ایج ہوتا ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے, تو اس کو ہم تھوڑا سا شارپن کرتے ہیں, خاص طور پہ کمیونیکیشن اسکلس کو, باقی چیزوں کو. اسکل تو ہم دے ہی رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سافٹ اسکلس کی ٹریننگ بھی دیں جس سے ان کو کاروبار کی جو نوعیت ہے, کاروبار کو چلانا کیسے ہے, خاص طور پہ اس کی بجٹنگ کیسے کرنی ہے. تو یہ اس طرح کی بہت ساری اہم چیزیں ہم ان کو اس ٹریننگ کے دوران بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. ٹریننگ کروا کے ختم نہیں ہو جاتا, اس کے بعد ہم ایٹ لیسٹ 3 ماہ سے 6 ماہ کے تک ان کو ڈیڈیکیٹڈلی سروسز دے رہے ہوتے ہیں پوسٹ ٹریننگ, لائک مینٹورشپ, کہ وہ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اپنے پرابلمس کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ایسے بہت سارے ہیں. بعض دفعہ اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ آرگینک گروتھ کریں. کوئی بھی کاروبار ہے وہ ایک دم سے بہت, ان کے پاس انویسٹمنٹ ضرور ہوتی ہے, جو بھی باہر سے آتے ہیں کچھ نہ کچھ بچا کچھا وہ لے کے آئے ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کئی جگہوں پہ دھوکے ہو جاتے ہیں, یا وہ کوئی
رشتہ دار ہے, وہ کوئی دوسرا لوگ ہے, وہ کیونکہ اپنے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ دوسرے کے اوپر ریلائی کر کے وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں اور اس کا ان کو اتنا فروٹ نہیں ملتا. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہیں گائیڈ کریں. جیسے ایک بندہ خود چاہ رہا تھا کہ میں بہت بڑا ایک فل فلیج ریسٹورینٹ اوپن کروں, تو ہم نے کہا کہ آپ سٹارٹ کریں اپنی یہ جو فوڈ کارٹ ہے اس کے ساتھ, اور اب آگے جا کے اس کو کریں. یہ ہمارے ایک بینیفیشری ہیں, کلائنٹ تھے, انہوں نے بڑی کامیابی سے گجرات میں وہیں سے سٹارٹ کیا, اور اس کے بعد اب پراپر ایک بڑا سا ریسٹورینٹ اور دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ آرگینک گروتھ ہے آفٹر 3 years. ٹھیک ہے, تو وہ ٹائم لگتا ہے کسی بھی چیز کو اسٹارٹ ہونے. اور اس میں جو آپ لوگوں کا کام اور ڈفرینٹ اور UN کے ادارے ہیں, گورنمنٹ ہے, تو ان کی آپس میں آپ لوگ کیسے اس کو کلیبریٹ کر رہے ہیں؟ بیکاز ابھی ہم لوگوں نے بھی جو آپ لوگوں کے ساتھ کام شروع کیا تو یہ انٹیگریشن کا پتہ چلا. اچھا یہ بھی کچھ نارملی ہوتا ہے نا جی, بس ڈیپورٹ ہو کہ جی اب میں گھر آ گیا ہوں, میں نوکری ڈھونڈوں گا سارا. تو اس پہ سرکار کی سائڈ پہ لائک پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے یا دوسرے ادارے, لائک اوور آل کیا اپروچ ہے اس پوری مطلب جو ری انٹیگریشن آف دا پاکستانی جو واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس پہ میں جتنا خراج تحسین پیش کروں گا ہماری جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے کہ انہوں نے بھی اس کی ضرورت کو سمجھا. خاص طور پہ جو ہمارے امپلیمنٹنگ پارٹنر ہیں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن, جن کے آفیسز میں اس وقت ہم پریمیسز میں ہم کام بھی کر رہے ہیں, تو ایک فنانسنگ ایگریمنٹ ہمارا ان کے ساتھ بھی تھا. ایک ایگریمنٹ کے تحت انہوں نے جو ہمارا OPF ہے اپنی طرف سے بھی انہوں نے ڈفرینٹ میئرس انٹروڈیوس کرائے. اس میں سے ایک بہت انٹرسٹنگ میئر تھا جو کہ آپ نے کووڈ کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی ٹرینڈ دیکھا کہ اب رائڈرس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے آن بائکیا اینڈ آلسو آن فوڈ پانڈا اور باقی جگہوں پہ. تو ان کے لیے ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے جن لوگ اس میں انٹرسٹیڈ تھے وہ کام کرنا چاہتے تھے, تو OPF نے ان کو بائکس دیں اور لوڈر رکشا دیے جو کنسٹرکشن سیکٹر میں پینیٹریٹ کر سکتے ہیں, جو وہاں پہ جا کے اپنی سروسز دیتے ہیں. تو بائکس بھی, رکشا بھی, تو یہ سارے کے سارے انیشیٹو گورنمنٹ کی طرف سے, اور وہ فنڈیڈ بائی GIZ. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو IOM ایک ادارہ ہے, وہ بھی کافی اس پہ کام کر رہا ہے. IOM کو بھی ہم نے GIZ نے فنڈ کیا ٹو پرووائڈ اویئرنیس, ٹو آؤٹ ریچ ایکٹیویٹیز بہت ساری تھیں. جیسے اتنے زیادہ اویئر ہونے کے باوجود آپ کو اس طرح سے اپڈیٹڈ انفارمیشن آپ کے پاس نہیں تھی, تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم جن بھی آرگنائزیشنس کے ساتھ, ایک تو ہم نے پورا پورٹ فولیو ریٹرن مائگریشن کا, ری انٹیگریشن کا جتنا ہم نے ایکسپینڈ کر سکتے تھے, ہماری جو کیپیسٹی تھی اس کے مطابق ہم نے کوشش کی کہ جیسے ایک کمپوننٹ ہے ہمارا جس کے تحت CSOs کو, لوکل CSOs کو آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کی پینیٹریشن ٹورڈز ولیجز اور جو سوسائٹیز ہیں, ہماری کمیونٹیز ہیں, ان میں بہت اچھی ہوتی ہے. تو ہم نے موجز فاؤنڈیشن ہے, ہاشو فاؤنڈیشن ہے اور کیئر انٹرنیشنل, ان کو اسمال گرانٹ ایگریمنٹس دیے, اور انہوں نے جو کام کیا اس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ انسٹیڈ آف چوزنگ بٹوین دا میئرس, وہ جو کام کر رہے تھے یا کرنا چاہتے تھے اس کو ہی ان کو اس کے مطابق ان کی ٹریننگ پہلے کروائی, ان کا بزنس پلان ڈیولپ کیا, اور اس کے بعد ان کو اس بزنس کے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں بیسکلی اس کو انہوں نے پرووائڈ کی تاکہ وہ اپنا کاروبار اسٹارٹ کر سکیں. صحیح. اور جو لوگ پاکستان زیادہ تر آ رہے ہیں, جی ان کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس انڈسٹری کی طرف سے زیادہ, جیسے آپ نے شروع میں تو کہا نا کہ گلف والے تو تھوڑا بہت جو مزدوری ہے وہ والی جو سائڈ ہے, مطلب تھوڑا سا لیبر والی سائڈ پہ, بٹ جو اور یورپ سے لوگ آ رہے ہیں ان کا کس قسم کا آپ کو لگتا ہے کہ انٹرسٹ لیول جو ہے اور کس سائڈ پہ زیادہ, یا وہ ویری کہتے ہیں. ہمیں انٹریکشن رہی, بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بہت ایجوکیٹڈ بھی تھے پاکستان آنے کے بعد. اور اس کی ریزن کیا تھی ان کے آنے کے؟ پھر فیملی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے. اب وہ وہاں چلے گئے ہیں, واپس نہیں آ سکتے ہیں, شادی کرنی ہے, یا والدہ بیمار ہیں, یا کوئی اور اس طرح کا ان کا ایشو ہے جس کی وجہ سے انہوں نے they chose to come voluntarily, come back to Pakistan. پھر اس میں ہمیں جو تھے کنسٹرکشن سیکٹر سے, پھر وہاں پہ جو فوڈ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, ریسٹورینٹس پہ پاکستانی بوائز, اور یہاں پہ بھی آ کے انہوں نے فوڈ بزنس ہی کیے ہیں, اور وہ آپ کو بہت ساری جگہوں پہ, گوجرانوالہ میں ایک بڑا
مشہور ریسٹورینٹ ہے جو ایک ہمارے کلائنٹ ہے ان کا ہے, اوکے, سیکنڈ وائف کے نام سے, وہ نام بھی بڑا یونیک ہے. یہ میں نے اس کو سنا ہے پہلے. تو وہ بڑا بہت اچھا اور کامیابی سے چلا رہے ہیں, اور اس کو وہ چیزز کے ماڈل پہ اس کو انکریز کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ جو سٹیز ہیں وہاں تک وہ اپنے اس برانڈ کو لے کے جائیں. تو یہ کہ شیف تھے فوڈ جو ریسٹورینٹس میں کام کر رہے تھے, خاص طور پہ پیزا ایکسپرٹس تھے بہت زیادہ جو اس میں کام کر رہے ہوتے تھے, کنسٹرکشن سیکٹر میں تھے, اور ڈلیوری والی سائٹ پہ ڈلیوری سائٹ پہ یا اوبر کریم جو چلاتے ہیں وہ بھی تھے. اور جب آپ لوگوں نے یہ سارے پروگرامنگ کی ہے کہ جی ہم لوگ آگے ان کو ری سیٹلمنٹ میں ری انٹیگریشن کے اندر ہیلپ آؤٹ کیا ہے, اس کی وجہ سے جو ارریگولر مائگریشن ہے اوور آل, اس میں ان علاقوں میں کوئی فرق آپ کو لگتا ہے تھوڑا بہت پڑا ہے؟ بہت زیادہ. دیکھیں, ایک جو بھی ایک اچھا کام ہو رہا تھا اس کے پازیٹیو آؤٹ پٹس یا آؤٹ کمز لازمی آ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے کافی حد تک جو ہم صرف یہ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم باہر سے آنے والوں کو اس ادارے میں, خاص طور پہ یہ جو ہم نے آئی ایم کے تحت ساتھ اور دوسرے جو ہمارے ادارے تھے جن کے ساتھ سی ایس اوز کے ساتھ ہم نے کام کیا, تو پیچھے ایک مقصد تھا کہ اویئرنیس کی جائے, ان جو ارریگولر مائگریشن ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے زیادہ سے زیادہ, اور اس کی ڈینجرز جو ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو انفارم بھی کیا جائے, اویئر بھی کیا جائے, بتایا بھی جائے کہ آپ کے پاس ریگولرلی جانے کے آپشنس موجود ہیں. بلکہ اس وقت تو جرمنی میں ڈیمانڈ ہے جو ریگولر مائگریشن کے لیے کہ لوگوں کو اسکل, لیکن وہ اسکل مائگریشن کی ضرورت ہے, اسکل لیبر ورک فورس کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی آپشنز ہیں, اپرچونیٹیز ہیں جو ایجوکیشنل مائگریشن کے لیے جا سکتے ہیں, نہ صرف پاکستان بلکہ وہ وہاں پہ ووکیشنل ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں, اور اس کے بعد وہ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں لیگلی. ٹھیک ہے. لاسٹلی مجھے بتائیں کہ لیٹس سے ایک بندہ باہر پھنسا ہوا ہے, یورپ میں بیٹھا ہوا ہے, اور لیٹس سے اس کی نظر پوڈ کاسٹ گزرتی ہے جنرلی, لائک کیا پہلے 2-3 اسٹیپس ہوں گے جو اس نے لینے؟ بیکاز اکثر میں خود انگلینڈ میں رہتا تھا, وہاں پڑھ رہا تھا میں, وہاں کافی لیگل مائگرینٹس ہیں, مطلب اسٹوڈنٹس بھی وہ بھی ان اے وے لیگل ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ویزے پہ آئے ہیں, آگے ہو گئے, وہ نہیں رینیو نہیں ہوا. تو سب سے بڑا آئی تھنک وہ ڈر اور خوف تو یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے بتا دیا تو پولیس نے سب سے پہلے پکڑنا ہے, پتہ نہیں جیل نہ ہو جائے مجھے, اگر میں واپس چلا جاؤں گا تو ایف آئی اے مجھے لے جائے گی, اور یہ وہ سارا. سو ابھی لیٹس سے اگر کسی نے آنا ہے تو ایک تو والنٹیئر جو آپ نے کہا کہ لوگ واپس آتے ہیں, اور تھرو آپ لوگوں کے پروگرام میں آ کے نہ صرف کہ وہ لیگلی واپس بھی آ جائے گا بٹ وہ آگے اسکلس, تو اس کے اسٹیپس کیا ہوں گے سب سے پہلے؟ میں دیکھیں فیس بک تک تو سب کی ایکسیس ہے, میں سب سے ایزی وے جو میری سمجھ کے مطابق ہے وہ یہ کہ آپ پی جی ایف آر سی کا فیس بک پہ پیج ہے, اور یہ اسی نام سے پی جی ایف آر سی پاکستانی جرمن فیسیلیٹیشن ری انٹیگریشن سینٹر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے reintegration-pakistan@giz.de. ٹھیک ہے, یہ ہم لوگ ڈسکرپشن میں بھی یہ بلکہ اس میں بھی لگا دیجیے گا, ایک بلکہ اس کو ہم نے چینج کر دیا ZME-Pakistan@giz.de. ٹھیک ہے, ZME-Pakistan@giz.de. اس کو آپ شو بھی کر دیجیے گا. اس پہ ہمارے ساتھ ای میل کے تھرو رابطہ کر سکتے ہیں, یا ہماری جو ویب سائٹ میں نے آپ کو بتائی تھی startfinder.de, اس کے اوپر ہماری انفارمیشن پاکستان کا ڈیڈیکیٹڈ پیج ہے. ٹھیک ہے, اس پہ جا کے ہماری انفارمیشن, فون نمبر, سب ای میل ایڈریس سب کچھ موجود ہے. ٹھیک ہے. بلکہ میں انکریج کروں گا کہ وہاں پہ جو سکسیس سٹوریز ہیں ان کو بھی دیکھیں سب لوگ, تاکہ پہلی چیز ہے کہ اویئرنیس آئے اور لوگوں کو خود موٹیویشن آئے کہ ہم پاکستان میں آ کے بھی کام کر سکتے ہیں. فیصل بھائی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اور یو گیز آر ڈوئنگ آئی تھنک ریئلی امپورٹنٹ ورک, بیکاز وہی والی بات کہ باہر بہت سی ایسی کہانی ہیں جو لوگ بیچارے پھنس جاتے ہیں اور ان کو پھر سمجھ نہیں آ رہی, اور وہ ایسے ایسے حالات ہیں کہ کیونکہ ہم لوگوں نے تو فرسٹ ہینڈ وہ چیزیں کور کی ہیں, تو وہ ایک بڑا ہی دردناک قسم کے منظر آپ کو دیکھنے میں آتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ فار آل دا ورک, اور ہم لوگ آئی تھنک یہ سارے لنکس اور ساری چیزیں اپنے ویڈیو میں ایڈ کر دیں گے, اور پیپل ول انشاءاللہ ریچ آؤٹ ٹو یو. انشاءاللہ تعالی جی, وی ول بی ویٹنگ, اینڈ تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار یور ٹائم. It was a pleasure to be here. Thank you. Okay.